अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया रहमान मलिक साहब आपका। अस्सलाम वालेकुम। रहमान मलिक साहब, मुल्क में जो मौजूदा इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, आप वज़ीर दाखिला रह चुके हैं, आप लोगों ने भी ऐसी बहुत सी सिचुएशंस को हैंडल किया है। अब हम सब चाहते हैं कि मामलात सुलझ जाएं। हमारा मुल्क इस चीज़ का मुतामिल नहीं हो सकता कि हम अपने ही मुल्क का नुकसान करें और दुनिया तमाशा देखे। ये मामला हल होना चाहिए डायलॉग्स के ज़रिए। लेकिन आप प्राइम मिनिस्टर साहब का खिताब आपने भी यकीनन सुना होगा, बहुत सी चीज़ें उन्होंने वाजे कर दी कि अगर फ्रांस के सफ़ीर को निकाल दिया जाएगा तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो मतलब ये हुआ कि जो मुतालबा है मुजाहिरीन का वो भी अपनी जगह पर है और प्राइम मिनिस्टर ने भी अपने ख्यालात का इजहार कर दिया। तो फिर वो ऐसे कौन से निकात हो सकते हैं जिन पर मुज़ाकरात कामयाब भी हो जाएं और ये सारे मामलात सुलझ जाएं? रहमान मलिक साहब। मिस शाजिया, सबसे पहले तो सारे सुनने वालों को मेरा सलाम आपकी वसातत से। देखें, मैं बात शुरू करने से पहले एक चीज़ का यकीन भी दिलाऊं, और पूरी दुनिया में बिलखसूस पाकिस्तान में कोई बच्चे से लेकर बड़ा बूढ़ा हमारे रसूल की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकता। और ये सोच के रख लेना चाहिए कि जो एंटी मुस्लिम लॉबीज़ हैं वो ये हरकत करती रहेंगी और एक शोशा विदिन दी इस्लामिक उम्मा हमेशा लाती रहेंगी। अब आगे बात इस वाक़या की जो हुआ, फॉरगिव मी टू से, ये सारी मिस मैनेजमेंट हुई है। क्यों है? मैं प्रूव करूंगा कि ये मिस मैनेजमेंट है। देखिए, जो एंटी टेररिज्म का शेड्यूल है, टू पुटिंग एनी इंडिविजुअल और ए ऑर्गेनाइजेशन सस्पेक्टिंग ऑफ टेररिज्म और हेट स्पीच, सबसे पहले तो मैं अर्ज करूंगा कि आपने टीटीपी को, सॉरी ये टीएलपी को कितने नोटिसेस दिए फॉर जी मैंने कहा टीएलपी को कितने नोटिसेस आपने दिए कि आपने ये हेट स्पीच ही है, या कोई ऐसा इंसिडेंट टेररिज्म का जिसमें टीएलपी का कोई वर्कर, कोई उनका लीडर मुलव्वस पाया गया? अगर पाया गया तो क्या आपने उसकी कॉग्निजेंस लेते हुए सबसे पहले लोकल एसएचओ जो है वो उस लीडर के घर जाता है या उन लीडरों के घर जाता है या उन इंडिविजुअलों के घर एक नोटिस सर्व कर देता है कि आपको मैं शेड्यूल 12 में अंडर द ऑर्डर ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट और द प्रोविंशियल गवर्नमेंट प्लेस कर रहा हूं, लिहाजा आप अपने घर से बाहर नहीं जा सकते। वो एक अरेस्ट नहीं होती, यू कैन से प्रोटेक्टिव कस्टडी वो अपनी ही रख लेता है, उसको बता दिया जाता है कि उसने कहीं नहीं जाना। आपने देखा होगा बहुत से हमारे उलमा इकराम को बैन कर दिया जाता है कि वो एक सूबे से दूसरे सूबे में न जाएं या एक ज़िले से दूसरे ज़िले में ना जाएं, तो उनको अरेस्ट नहीं करते, एक नोटिस होता है। तो क्या ये सारा कुछ किया गया पहले या नहीं किया गया? दूसरा, हर पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी, रिलीजियस पार्टी जो कि इस वक्त या उससे पहले किसी लिस्ट में शामिल नहीं है, यानी वो बैन लिस्ट में या प्रोस्क्राइब लिस्ट में नहीं है, तो उनको हक है कि वो अपनी आवाज़ बुलंद करें। सही। अब देखें, इमरान खान साहब ने खुद भी तो नारे लगाए कि नवाज शरीफ घर चला जाए, और बहुत सी स्टेटमेंट्स थी, इनके साथियों ने भी बहुत सी स्टेटमेंट्स थी। तो क्या उस वक्त इमरान खान साहब को वो अरेस्ट कर लेते? नो, अभी जब तक ये प्रिस्क्राइब नहीं हुई थी वो अपना मुतालबा कर सकते थे। और अगर आप किसी प्राइम मिनिस्टर को निकालने का मुतालबा कर सकते हैं और एक सर्टन स्टेटमेंट को लेके कह सकते हैं। रहमान मलिक साहब, ये इशू ऐसा है, इस पर ये इशू ऐसा है, स्पेशली ऐसे जो इश्यूज होते हैं आप नहीं समझते, इस पर तमाम जो अपोजिशन लीडर हैं हुकूमत के साथ बैठे, हुकूमत उनको इन्वाइट करे, सजेशंस ले, तजावीज़ लें, मिलकर बैठे, मसाइल का हल तलाश करें। अगर नहीं, मेरी यही आपसे अगर मुझे सिर्फ 2 मिनट क्लियरली मिस शाजिया इंटरप्शन के बगैर दे दें तो मैं इसका हल भी दे रहा हूँ। अब प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो स्पीच की है, शायद ये 1 हफ्ता पहले कर लेते, अपनी मशावरत करके, तो बहुत अच्छा होता। अगर मैं एडवाइजर होता खान का, और इमरान खान साहब को एज ए प्राइम मिनिस्टर ये सोचना चाहिए था कि ये मुल्क का मामला, ये फ्रांस का तो नहीं है अब, तो वो उनको चाहिए था एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस कॉल करते, ये मामला 1 पॉइंट एजेंडा उनके सामने रखते और उनकी कंसेंसस की कलेक्टिव फैसले के साथ आगे बढ़ते। और फिर मुझे नहीं समझ आती कि एग्रीमेंट में ये क्यों डाला गया कि हम ये आपका मामला जो है
وہ لے کے جائیں گے پارلیمنٹ میں. وائی؟ یو آر ایڈمنسٹریٹر، یو آر ایڈمنسٹریٹر، یو آر رننگ دی گورنمنٹ. تو آپ نے ہر لحاظ سے اپنے ملک کی لا اینڈ آرڈر کو سامنے رکھنا ہے، یعنی رول آف لا کو سامنے رکھتے ہوئے آگے چلنا چاہیے تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جلدی کی سعد صاحب کو اریسٹ کرنے میں. اریسٹ اتنی جلدی نہیں ہونی چاہیے تھی. 12 تاریخ کو ان کو وہ اریسٹ کرتے ہیں، آج 19 ہے. میرا خیال ہے کہ 8-10 دن میں یہ بہت کچھ ریزالو کر سکتے تھے. اب جب کہ حالات بہت خراب ہو چکے ہیں اور وہ سارے کلیم جو بہت سے فیڈرل منسٹر کر رہے تھے کہ سب ٹھیک ہو گیا، کسی کی ضرورت نہیں ہو گئی، ہم نہیں جھکیں گے. دیکھیں عوام جھکا دیتی ہے، عوام پاکستان کی ہو یا کسی اور ملک کی ہو. یہ بہت لیکن آپ یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ معاملہ پارلیمنٹ میں آنا چاہیے تھا؟ پارلیمنٹ میں ڈسکس ہونا چاہیے تھا یہ معاملہ. دیکھیں پارلیمنٹ میں معاملہ تو دیکھیں نہیں دیکھیں بات سنیں، ایڈمنسٹریٹو میٹرز جو ہوتے ہیں وہ ثوابدید ہوتی ہے اس قانون کے مطابق جس قانون کے مطابق یہ چل رہے ہیں. تو قانون تو آلریڈی ہے، اسی قانون کو استعمال کرتے وہ آگے چلتے. جہاں تک اس کو آپ نے بھیجنا تھا فرانس کے سفیر کو یا نہیں بھیجنا تھا، دیٹ وڈ ہیو بین ریزولوڈ بائی ڈائلاگ ناٹ اونلی ود TLP. بلکہ اگر میری سجیشن اس وقت ہوتی تو پرائم منسٹر اپنا کوئی اسپیشل ڈیلیگیشن بھیجتے افغان پریزیڈنٹ کے پاس یا پرائم منسٹر کے پاس کہ دیکھیں ہمارے حالات یہ ہیں، اس وقت پرابلم ایشوز ہیں ہمیں، تو آپ اپنے سفیر کو والنٹیئر کر کے چند ہفتوں کے لیے بلا لیں. چلو آپ کے نزدیک یہ اتنا آسان ہے؟ جس طرف جن خدشات کی طرف آج پرائم منسٹر نے اشارہ کیا کہ تمام یورپی ممالک اکٹھے ہو جاتے، پاکستان کا بائیکاٹ کر دیتے، ہمیں نقصان ہونا تھا، کسی ملک کو نقصان نہیں ہونا تھا. نہیں کوئی، میں پرائم منسٹر صاحب سے کہہ رہا ہوں کہ ان کانفیڈنس آف دی ریکارڈ یا بیک ڈور چینل سے یہ بات کرتے تو یہ معاملہ حل ہو سکتا تھا. اور اگر سعد رضوی کو بھی یہ بتاتے کہ یہ ایشو ہیں بھائی. اور دوسرا ایک چیز اور بتانے کی ضرورت ہے اپنی قوم کو بھی کہ FATF میں آپ پہلے ہی ایکسٹریمزم میں پھنسے ہوئے ہیں، اور آپ کے انڈیویجولز کو اور آپ کی بہت سی آرگنائزیشن کو UN نے اور FATF نے ٹیررسٹ لسٹ میں رکھ کے اب آپ نے ایک اور پرسکرائب کر دی ہے آرگنائزیشن، ایک اور بوجھ آپ پہ آ گیا. تو کتنے کے بوجھ اٹھائیں گے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اکانومی کی بات کرتے ہیں، مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اب TLP کا سہارا چلتے ہوئے یا لیتے ہوئے یا اس کو ایک بہانہ بنتے ہوئے یہ سارا سسٹم ریپ اپنا کہیں ہو جائے. I'm sorry to say، میں نے لاسٹ انٹرویو میں پچھلے مہینے کہا تھا کہ یہ مہینہ مجھے بہت بھاری نظر آ رہا ہے. If you recall، آپ ری پلے کر کے بتا دیں. اور میں نے بڑا کھل کے ایک انٹرویو دیا تھا UK سے کہ اس وقت پاکستان کے دشمن جو ہائیبرڈ وار اور جو پراکسی وار کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں، بلکہ تیار ہو کے انہوں نے فنڈنگ بھی کی. اور میں 3 ملکوں کا نام لیا کہ 3 ملکوں نے $3 بلین سے زیادہ پیسے پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے اور ہماری فورسز کو ایکچولی بدنام کرنے کے لیے بھیجے جا چکے ہیں. اور میں نے اس وقت یہ اپیل بھی کی تھی اور ڈیمانڈ بھی کی تھی، پلیز میں ختم کر لوں ذرا، ڈیمانڈ بھی کی تھی کہ ان کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. اور پوری دنیا نے دیکھا کہ وہ انفولڈ ہوئی. اور میں ابھی اور دوبارہ بتا دوں کہ یہ چیز ختم نہیں ہوئی. اور جو ملک پاکستان کے نیوکلیئر کے پیچھے ہیں، جو پاکستان کی سالمیت کے خلاف ہیں، وہ بھی کام یہ جاری رکھے ہوئے ہیں. اور اس میں مڈل ایسٹ سے کچھ پار کے لوگ اور وہ لوگ جو اس وقت جو آپ کو پتہ ہے جس کی بات کر رہا ہوں ویسٹ میں بھی اس وقت پوری کوشش ہو رہی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی تک اس حکومت کو یا وہ ایجنسیز جو کام کرتی ہیں ان کو ان لوگوں کو ٹریس کر لینا چاہیے تھا. اور اس میں لوگ ملوث ہیں. آج پرائم منسٹر نے بھی اشارہ کیا رحمان ملک صاحب مبارک کے مہینے 380 بھارت کے جعلی واٹس ایپ گروپس. ہاں جی بتایا ہے، بالکل بتایا انہوں نے، بالکل بتایا. تو پھر ہم کیوں بھارت کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے میں ہمیں جلدی تھی؟ کیوں پھر دبئی میں کہہ رہے ہیں جو مذاکرات ہو رہے ہیں سر؟ ابھی مجھے ابھی میں ذرا اگر اجازت دیں تو میں ذرا کھول کے باتیں رکھتا ہوں. جی پلیز. بہت سے لوگ شاید جرت نہیں کرتے بات کرنے کی، لیکن زندگی ایک ہی دفعہ ہوتی ہے اور قوم کے لیے کھل کر بولنا یہ ایک فریضہ ہے جو میں پورا کر رہا ہوں. جو انفو لیب کو جب میں نے پہلی دفعہ پبلک کیا تو بہت سی حکومتی حلقوں نے کہا ملک صاحب ایسے اڑا دیا آپ نے، دشمنی کرا دیں گے. بعد میں ثابت ہوا اور جب وہی باتیں جو میں نے کہیں BBC سے آئیں تو اس کے بعد پہ سب اس کو ایز اے ریفرنس استعمال کرتے ہیں. میں یہیں پہ عرض کرنا چاہتا ہوں اس وقت انڈیا کے جو 3 ہیکر نون ہیکرز
جو پوری دنیا میں ہیک کرتے ہیں وہ پاکستان کے اوپر معمور ہے اور پاکستان کی بہت سی چیزوں کی ہیکنگ ہوتی ہے. ہاں مجھے خوشی یہ ہے کہ ہماری ایجنسیوں اس کے اوپر ہے اور میرے خیال سے پی ٹی اے نے اور کنسرن لوگوں نے بہت سے لوگوں کو ٹریس کر لیا ہوا ہے اینڈ دے آر ورکنگ آؤٹ. ان فیکٹ ہمیں ان ٹریٹروں کے خلاف ایکشن لینا چاہیے, دوز ٹریٹرز who are actually giving full support to India. دیکھیں ہیکنگ ہو رہی ہے, آپ کا اینڈ یہ ہے, کون ہیلپ کر رہا ہے؟ آئی تھنک وی گٹ ٹو گیٹ دیم. اور میں ایک ہی چیز عرض کر دوں, جس انداز سے ویسٹ اور انڈیا اور وہ لوگ جو پاکستان کے حق میں نہیں ہیں جو کام کر رہے ہیں, ہمیں سمجھ آنا چاہیے. اور ایک چیز میں ضرور آپ کو عرض کر دوں اور قوم اس باریک پوائنٹ کو سمجھنے کی کوشش کرے. دیکھیں ہم لڑائی تو کر لیں گے, اپنے گھر کی لڑائی, دو گھروں میں لڑائی ہو رہی ہے, گاؤں میں اپنے خاندان میں لڑائی ہو رہی ہے, ان کو نہیں پتا باہر سے کون آ کے حملہ کر کے باہر سے مار کے چلا جائے گا, نام کن کا لگے گا, جو آپس میں لڑ رہے تھے ہم مار دیا. بیسیکلی ڈونٹ فرگیٹ جو آپ کا دشمن باہر آپ کے اوپر آ رہا ہے. اور میں وارن کر رہا ہوں پاکستان پوری قوم کو, پاکستان کی ایجنسیوں کو اور پاکستان کی حکومت کو کہ یہ جو پراکسی وار اور یہ ہائیبریڈ وار کے لیے بلینز آف ڈالرز آلریڈی آ چکے ہیں. اور میرا خیال ہے کچھ ٹریس بھی ہوئے ہیں کچھ بزنس ہاؤسز سے, اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان نوز اٹ ویری ویل. دے مسٹ ایکسپوز ٹو دا پیپل کہ ان دنوں میں کہاں سے ڈالر آئے, وہ نئے نوٹ کہاں سے آئے, کن لوگوں کو دیے گئے, وہ کون سا مافیا ایک سوال کا جواب دے دینا رحمان ملک صاحب کام کر رہا ہے خدا کے لیے. جب اتنی چیزیں انفولڈ ہو رہی ہیں تو پھر ہمیں بھارت کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کی, ٹھیک کرنے کی اتنی جلدی کیوں ہے؟ پھر مذاکرات کا ہے کہ دیکھیں بات سنیں, آپ نے بات چھیڑی ہے تو کیونکہ یہ بات ہمارے لیے بڑی ہی خطرناک ہے. میں نے پلوامہ کے بعد یہ کتاب لکھی تھی اور بہت سے دوستوں نے کہا ملک صاحب اس میں آپ کی پریڈکشن ٹھیک نہیں ہے. میں نے کہا تھا یہ جو پلوامہ ہے یہ مودی نے خود انجینئر کر کے اپنا الیکشن اینٹی مسلم اینٹی پاکستان فیلنگ کریٹ کر کے جیتے گا یہ, اب وہ جیتا. اور میری کسی بڑے سینئر بندے سے بات ہوئی, انہوں نے کہا ملک صاحب آپ ٹھیک تھے. میں نے کہا آپ نے اس وقت میرے پہ یقین کیوں نہیں کیا تھا؟ تو انہوں نے کہا جی ہمارے کچھ سوڈو جو بیک چینل پہ فلاسفر تھے, جو انٹلیکچوئلز تھے, انہوں نے ہمیں دھوکہ دیا. میں نے انہوں نے دھوکہ نہیں دیا, وہ ہمیں یوز کر کے. بہرحال اس بات کو میں تھوڑا آگے لے کے چلوں کہ جب یہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نے شوگر اور کاٹن ایکسپورٹ کر رہی ہیں, بائی دی گریس آف گاڈ آئی واز the first one who got up, did a press conference and warned the Prime Minister کہ مت کرو, کشمیر بک جائے گا, کشمیر کے لوگوں کے حوصلے پست ہو جائیں گے, وہ ہمارے خلاف ہو جائیں گے کہ پاکستان کیا کر رہا ہے. بٹ آئی ایم گریٹفل فرینکلی اسپیکنگ, عمران خان نے ایکٹ کیا اس پہ, اور دوسرے دن وہی ایکشن جو انہوں نے خود ایز اے منسٹر آف کامرس انیشیٹ کر کے کابینہ کے کہنے پہ واپس لیا. چلو ایک فیس سیو ہو گئی. بالکل صحیح. اچھا جیسے بھی ہوا, کابینہ پرائم منسٹر ہوتا ہے, پرائم منسٹر جو کہہ دیتا وہ نہیں ہوتا. بہرحال ہمیں کشمیریوں کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے. ہم کچھ بھی کر لیں, کشمیری اس کو پسے ہوئے ہیں, اور جو قائد اعظم کی دی ہوئی وہ سپیچز اور وہ سارے جتنے انہوں نے ایک سیدھا رستہ دکھانے کے لیے پرنسپلز دیے تھے, ان کو بھول گئے ہم. رحمان ملک صاحب, بظاہر پی ڈی ایم اب جو ہے آپشن پیپلز پارٹی جو ہے وہ پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے. اب جو اپوزیشن اتحاد ہے, پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کے علاوہ بہت سی اور پارٹیز بھی, انہوں نے بہت سے شہروں میں جو ہڑتال ہے, جو ساری سچویشن ہے, اس کو سپورٹ کیا. پاکستان پیپلز پارٹی کہاں کھڑی ہے سر؟ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی, آپ نے دیکھا ہوگا بلاول صاحب کا بھی بیان, ہم تو بڑے کلیئر ہیں کہ پاکستان میں ایک جو ہمارا مذہب ہے اسلام ہے, اور اسلام کے خلاف ہم کوئی بھی بات برداشت نہیں کریں گے, اور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کسی صورت برداشت نہیں ہوگی. آپ کو یاد ہوگا کہ امریکہ نے ہمارے قرآن پاک کو نعوذ باللہ ان کی جس انداز سے انہوں نے انسلٹ کی, ہم نے جیسے ڈیل کیا آپ کے سامنے تھے, کارٹون بھی آئے آپ کے سامنے تھے. اب دیکھیں جو چیز پاکستان پیپلز پارٹی نے فیس کی, ان میں سے کسی گورنمنٹ نے نہیں فیس کی. ایک طرف سرحدوں پہ جنگ ہو رہی تھی, دوسرا ٹیررزم پورے ملک میں تھی. اور قادری صاحب جب تشریف لانا ٹھہرے, وہ جیسے آئے کیسے آئے وہ ایک علیحدہ ایک پوری سٹوری ہے, کبھی قوم کو بتاؤں گا. لیکن جب انہوں نے فیصلہ کر لیا آنے کا, تو میں نے زرداری صاحب سے مشورہ کیا, میں نے کہا لیٹ می گو اینڈ ٹاک ٹو ہم کہ یہ چاہتے کیا ہیں.
خیر میں نے یہاں سے اسپیشلی فلائی کر کے گیا, میں ایک پورا دن آلموسٹ 4 گھنٹے میں ان کے ساتھ گزارے. تو میں اپنے انویسٹیگیٹو پوائنٹ آف ویو سے اصل میں قادری صاحب کو مل کے یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ ان کا لائن آف ایکشن کیا ہوگا. تو بہرحال تھینک گاڈ جو تھوڑا بہت اسکل تھا میں نے یہ ورک آؤٹ کر لیا کہ اس وقت جو قادری صاحب کر رہے ہیں یہ سارا کچھ خود نہیں کر رہے, کسی سے کہا جا رہا ہے, کسی نے کہا ہے, اور اس کا ان کو بھی پتا ہے, جس نے کروایا تھا اس کو بھی پتا ہے, اور جتنے پیسے شیخ رشید صاحب بطور وزیر داخلہ اس معاملے کو صحیح ہینڈل نہیں کر سکے, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں, میں نے وہ بات نہیں کری اور نہ میرے منہ میں ڈالے بات وہ پلیز, کیونکہ ابھی تک پورا معاملہ ختم نہیں ہوا. میں ذرا وہ بات کر لوں کہ جب وہ تشریف یہاں لائے اور ہم نے تقریباً اس کو 8-10 لاکھ بندہ تھا, to the information of everybody, not a single soul was hurt here in اسلام آباد, کیونکہ میں نے ارینجمنٹ ایسی کر دی تھی, ڈائلاگ جاری رہتا تھا ہر وقت. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی پرائم منسٹر صاحب جو ہیں ان کے ساتھ ضرور ڈائلاگ کریں, میں ڈائلاگ کا ہمیشہ حق میں ہوتا ہوں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر میاں ان کو عمران خان صاحب کو ساری پارٹیوں کو کل ہی شام تک اکٹھا کر کے اپنا پوائنٹ آف ویو لے کے ایک کلیکٹیو سوچ ان سے لے لیں. اور میں سمجھتا ہوں کیونکہ جو ٹی ایل پی ہے اس کو جو انہوں نے بین کیا ہے وہ پورا پروسیجر آبزرو نہیں ہوا. میں ریپیٹ کر رہا ہوں ایز اے فارمر انٹیریئر منسٹر ہیونگ سم نالج آف اٹ, وہ پروسیجر ریپیٹ کر کے نہیں کیا. یہ اپنی فیس سیونگ کریں اور جو پروسیجر صحیح ہے اس کو آبزرو کریں, اور نہ دیں دنیا کو موقع کہ ہم شاید اتنے ایکسٹریمسٹ ہو چکے ہیں, کیا ہم اس حد تک پہنچ چکے ہیں. تو پھر اگلی دفعہ فیٹ ایپ جو ہے ہمیں شاید گرے لسٹ سے نکال دیتا. مجھے اب نہیں نظر آ رہا کہ ان حالات میں گرے لسٹ سے ہمیں فیٹ ایپ جو ہے نکالنے کا کوئی سوچے گا. صحیح, بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ. پاکستان